अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 13 अगस्त 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है पायलट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड इस तरह दे दूं कि जिस तरह आपको पता है कि जो PIA जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो मुसलसल जो है ना वो खसारे में जा रही है। लेकिन अब देखा जाए, जब हमें ये लगे कि भाई ये खसारे में जा रही है तो इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खर्चा ना करना पड़े। लेकिन अब एक सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो है ना वो एक फ़ैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पायलट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होंगे ना वो क्या हैं, वो उसके इंग्लैंड के में जो है एक इदारा वो लेगा। ठीक है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ़ैसला किया है कि इस जो एग्ज़ाम लिया जाता है पायलट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, उसको क्या है इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स करना क्या होता है कि जब कोई काम आप खुद नहीं करते, किसी दूसरे के ज़रिए कराते हो, ख़ासतौर पे दूसरे मुल्क में जो है ना लोगों के ज़रिए कराते हो। जिस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं, तो UK USA का कोई बंदा कॉल मिलाता है, ठीक है, तो वो कॉल कहाँ आके मिलती है, पाकिस्तान आके। तो क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कॉल सेंटर्स वालों ने आउटसोर्स किया होता है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो इसी तरह जो है ना अब सिविल एविएशन अथॉरिटी को ये कड़वा घूंट लेना पड़ा है कि इन्हें आउटसोर्स करना पड़ रहा है पायलट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स। अच्छा, अब इसके नुकसानात क्या होंगे? नुकसानात इसके ये होंगे कि ज़ाहिर है जब आप इंग्लैंड की बॉडी वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम जो है ना उधर आउटसोर्स करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जाएगा। पहले ही हम जो हैं फॉरेन एक्सचेंज के मामले में है ना वो इतने खुद को फील नहीं है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों PIA को ये फ़ैसला लेना पड़ा कि जब वो मुसलसल खसारे में जा रहे हैं तो उनको ये इस तरह का स्टेप लेना पड़ा। इसके लिए अगर हम थोड़ा पीछे जाएं पिछले साल, तो हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं गुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने फ्लोर ऑफ द इसमें पार्लियामेंट जो है ना वो एक बहुत ही स्वीपिंग गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट दे दी थी कि 40% जो पायलट्स हैं हमारे वो क्या हैं, उनके लाइसेंसेस जो हैं वो क्या हैं, मशकूक हैं। यानी कि उन्होंने साजबाज करके करप्शन के ज़रिए है ना वो लाइसेंस हासिल कर लिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें, मॉरल फाइनेंशियल करप्शन एक और चीज़ होती है, लेकिन अगर आपको पता चले कि आप जिस जहाज़ में जा रहे हो कि ये ना हो कि उस पायलट ने जो है ना वो पैसे दे के या करप्शन के ज़रिए जिस तरीके से भी है ना नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करके लाइसेंस हासिल कर लिया हो, तो यकीनन आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उस जहाज़ में सफ़र करो। तो फिर यही हुआ पिछले साल कि पूरा साल जो है ना वो हमारा इस तरह गुजरा कि बिल्कुल हमारे जो पायलट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है ना वो शक की निगाह से देखा गया। तो फिर और जो दूसरी हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ थी उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो अब ये लाजमी हो गया था सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए कि वो इस सारे सिस्टम को, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम सिस्टम को जो है ना वो आउटसोर्स कर लें, ताकि जो क्रेडिबिलिटी है, साख है पाकिस्तानी पायलट्स की, वो क्या है बहाल हो सके। तो बेसिकली ये हमारा इसका आज का आप कह लें कि ये बैकग्राउंड था कि पायलट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स क्यों अब इंग्लैंड की एक जो है बॉडी वो कंडक्ट करेगी, ताकि जो क्रेडिबिलिटी खोई है इस पूरे साल में पाकिस्तानी पायलट्स ने उसे हासिल किया जा सके। और नुकसान तो होगा, हमें बहुत ज़्यादा उनको पेमेंट भी देनी पड़ेगी। और वैसे मेरा नहीं ख्याल कोई और एयरलाइन ऐसी है जिसने अपने इस तरह आउटसोर्स किया हो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स को। तो यकीनन ये एक तरीके से हम कह सकते हैं नहायत शर्मनाक बात है कि आप इस काबिल नहीं हो कि आपको एक छोटा सा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है ना वो कंडक्ट कर सको और अपने पायलट्स को जो है उनके मेयार के मुताबिक है ना उन्हें लाइसेंस दे सको। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं इस एडिटोरियल को। उन्होंने कहा कि जी, the Civil Aviation Authority's decision to outsource a pilot licensing exams to a body in the UK is a welcome move that will hopefully restore the reputational damage that Pakistani pilots have suffered over the past year. ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस है, बैकग्राउंड में आपको उसको दे चुका हूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये डिसीजन है, फैसला है कि इसे आउटसोर्स किया जाए। किसे आउटसोर्स किया जाए? ये पायलट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स को। और ये कहाँ इन्होंने आउटसोर्स किया है? टू अ बॉडी इन UK। ठीक है, UK में इन्होंने इसे आउटसोर्स किया है और उन्होंने कहा ये क्या है, एक वेलकम मूव है, एक ऐसा मूव है, एक ऐसा फैसला है, आप उसको कह लें कि बड़ा बड़े खुश आइंद है। और क्योंकि क्या होगा इससे, डैट विल होपफुली रिस्टोर द रेपुटेशनल डैमेज, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि ये रिस्टोर कर देगा, बहाल कर देगा रेपुटेशनल डैमेज, जो हमारी रेपुटेशन को, हमारी साख को जो क्या है नुकसान पहुंचा था। और किसे नुकसान पहुंचा था? डैट पाकिस्तानी पायलट्स हैव सफ़र्ड, जो कि पाकिस्तानी पायलट्स ने है ना उन्होंने सफ़र किया था ओवर द पास्ट ईयर, यानी पिछले साल जो उन्होंने सफ़र किया था। और मैंने आपको इसका बैकग्राउंड दे दिया है। पिछले साल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये गुलाम सरवर ख़ान ने जो बयान दिया था लास्ट ईयर, तो उसके बाद से जो है ना पाकिस्तानी पायलट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। ठीक है। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि जी
دا ساگا بگین. ساگا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کوئی لانگ انوالوڈ اسٹوری اکاؤنٹ اور سیریل آف انسیڈنٹس. تو انہوں نے کہا یہ ساری اسٹوری کب اسٹارٹ ہوئی تھی؟ The saga began when Aviation Minister Ghulam Sarwar on the floor of the Parliament made a sweeping statement that 40% of the licenses given to Pakistani pilots are dubious. اچھا یہ سارا یہ قصہ کہاں پہ اسٹوری کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ جب ایویشن منسٹر غلام سرور تھے, انہوں نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کیا کہا؟ میڈ آ سویپنگ اسٹیٹمنٹ. اچھا سویپنگ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سویپنگ اسٹیٹمٹ اس طرح ہو جاتی ہے کہ آپ ایک جنرلائز قسم کے ایک اسٹیٹمنٹ دے لیتے ہو. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دو کہ بھئی اتنے جو ہمارے لائسنس ہیں وہ کیا ہیں, وہ ڈوبیس ہیں, وہ مشکوک ہیں, اور ان پہ کیا ہے ہم اس کو پہ انحصار نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی جو سویپنگ اسٹیٹمنٹ اس نے ہمارے ایویشن منسٹر نے دے دی, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہمارا سٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہم دیکھ لیں تو ساگا ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, بگین اس کی ورب ہے, پھر ہمارے پاس اگلے کلاس جو اسٹارٹ ہوا ہے اس کی سبجیکٹ ہے ہمارے پاس ایویشن منسٹر غلام سرور, اور اس کی ورب آ گئی میڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو سبجیکٹ ہے وہ آ گیا 40% آف دا لائسنسز, اور اس کی ورب ہے ہمارے پاس آر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ کیا ہے پلورل سبجیکٹ تھا, تو یہاں پہ ہمارے پاس آر پلورل ورب آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ گیون کیا ہے؟ یہ ورب کی تھرڈ فارم اس کا پاسٹ پارٹیسپل ایڈجیکٹو کا کام کر رہی ہے کہ کون سے لائسنسز یہ دیے گئے پاکستانی پائلٹس کو وہ کیا ہیں؟ ڈیوبیس, ٹھیک ہے. ڈیوبیس میں نے آپ کو بتا دیا, مشکوک, ٹھیک ہے. تو یہ وہاں سے یہ سارا سلسلہ اسٹارٹ ہوا جب غلام سرور نے فلور آف دا پارلیمنٹ جو ہے نا ایسا بیان دیا. اچھا the statement prompted various international bodies, foreign airlines and countries to impose curbs on pilots from Pakistan owing to safety concerns. اچھا اب اس اسٹیٹمنٹ نے کیا پرومپٹ کر دیا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ مختلف انٹرنیشنل باڈیز تھی, فارن ایئر لائنس تھی اور کنٹریز تھی, انہوں نے امپوز کر دیا, نافذ کر دیا کربس. کربس کیا ہوتی ہیں؟ ریسٹرکشنس, پابندیاں. کس پہ پابندیاں لگائیں؟ پائلٹس پہ لگائیں. کہاں سے؟ فرام پاکستان, جو پاکستان سے پائلٹس تھے ان پہ پابندیاں لگائیں. اوئنگ ٹو ہوتا ہے اس کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ یہ ان کو یہ ہے سیفٹی کنسرنس تھے, حفاظتی تحفظات تھے, کیونکہ ظاہر ہے اب ساروں کو یہ شک ہو گیا یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے انہوں نے اس میں نا مطلب کسی بھی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے پائلٹ نہ حاصل کر لیا, تو یقیناً پھر ہر کسی کے کیا ہیں سیفٹی کنسرنس آ گئے. اچھا اور پھر کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ سارا یہ قصہ تھا آل پائلٹ لائسنسنگ ایگزامز ان دا کنٹری ٹو ور ہالٹیڈ. جتنے میں ہمارے پائلٹ لائسنسنگ ایگزامس تھے ملک میں وہ کیا ہے؟ ور ہالٹیڈ, پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو ان کو کیا ہے روک دیا گیا. دی منسٹرز اسٹیٹمنٹ واز کرٹیسائزڈ ایز ارسپانسبل, اور منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کو کرٹیسائز کیا گیا. پھر ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو ہے, اور کس طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا, کس طریقے سے تنقید گئی کہ وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ وہ تھی ایک رسپانسبل تھی, ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھی, ایز اٹ اسپیل ڈیزاسٹر فار پاکستانی پائلٹس. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل ایک طرح کا یہ ڈیزاسٹر بالکل نقصان دہ ثابت ہوئی پاکستانی پائلٹس کے لیے, موسٹ آف ہوم آر پروفیشنل اینڈ ہائیلی اسکلڈ. اور جو موسٹ آف ہوم جو تھے, زیادہ تر جو تھے وہ کیا ہیں؟ ہمارے پروفیشنل ہیں اور ہائیلی اسکلڈ ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کہ مطلب کرپشن کے ذریعے کچھ تو ہو سکتا ہے کہیں پہ دو چار اس طرح کے کیسز بھی ہوں, لیکن انہوں نے کہا زیادہ تر جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ پروفیشنل ہیں اور ہائیلی اسکلڈ ہیں. لیکن ظاہر ہے اس طرح کی سویپنگ اسٹیٹمنٹ جب اس نے غلام سرور نے دے دی تو تمام کے تمام جو ہے نا لوگ اس کی پائلٹس اس کی زد میں آ گئے. اچھا وہی یہاں پہ بات کر رہا ہے, بائی افیکٹولی ٹارنگ آل آف دیم ود دا سیم برش دی منسٹر ڈیڈ اے میجر ڈس سروس. انہوں نے کہا اس نے کیا کیا؟ ٹارنگ آل آف دیم ود دا سیم برش. یہ ہم اس کو اچھا ایڈیم ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا ٹارنگ ود دا سیم برش یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی بیڈ کوالٹیز کو آپ کو جو ساروں میں وہی ہے, ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ ایک دو اگر کوئی اکا دکا کوئی کیس نہیں ہے تو آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو, آپ ساروں کو کہہ دو کہ ہمارے یہ سارے اتنے زیادہ جو لائسنسز دیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ ڈیوبیس سے مشکوک ہیں. تو اس نے کیا کر دیا؟ بائی افیکٹولی ٹارنگ آل آف دیم ود دا سیم برش دی منسٹر ڈیڈ اے میجر ڈس سروس. ڈس سروس ہوتا ہے آپ کہہ لیں کہ ہارمفل ایکشن. تو اس نے کیا کیا؟ منسٹر نے ڈیڈ اے میجر ڈس سروس, یعنی اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس اسٹیٹمنٹ نے یہ دی تھی غلام سرور نے. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ the result is that today in the eyes of the international community pilots with Pakistani licenses are looked with suspicion. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے نا ہماری عالمی برادری, اس کی نگاہ میں جو پائلٹس ہیں جو جنہوں نے لائسنس جو ہے نا وہ پاکستان سے حاصل کیے ہیں, ان کو کیا ہے؟ آر لکڈ ایٹ ود سسپیشن. ان کو دیکھا جاتا ہے
کس طرح سسپیشن کے ذریعے بڑے مشکوک طریقے سے ان کو دیکھا جاتا ہے. پاکستانی pilots who were once lauded for building the core fleet of the major Middle Eastern airlines now risk being banned or at the very least must verify their credentials. انہوں نے کہا پاکستانی پائلٹس جو موقع پہ جو ہے نا ان کو سراہا جاتا تھا اس کو بلڈ کرنے پہ. انہوں نے یہ کوڈ فلیٹ جو ہے نا میجر مڈل ایسٹرن ایئر لائن کا وہ جو ہے وہ بلڈ کیا تھا, تو ایک تو موقع پہ انہیں وہ سراہا جاتا تھا, ایک وہ وقت تھا. اور اب کیا رسک ہے, اب کیا آپ کہہ لیں کہ جی کس بات کا خطرہ ہے کہ اسے جو ہے نا وہ بین کر دیا جائے اس ایئر لائن کو, اور ایٹ دا ویری لیسٹ یا کم سے کم کیا ہے مسٹ ویریفائی دیئر کریڈینشلز. یا جتنے پائلٹس ہیں ان کو کیا ہے ویریفائی کرنے پڑے, تصدیق کرانی پڑے اپنے کریڈینشلز کی کہ واقعی انہوں نے صحیح طریقے سے یہ لائسنس حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے, ساری وہ اسٹیٹمنٹ کا بتا رہے ہیں غلام سرور کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی اور کیا جو ہے نا اس کے ریپریکیشنز ہمیں دیکھنے کو ملے. Has a move to approach the UK authority to give licenses to Pakistani pilots should help restore trust. تو انہوں نے کہا یہ موو ہے, یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپروچ کیا جائے یو کے اتھارٹی کو, اتھارٹی کے پاس جایا جائے کیا کرنے کے لیے, ٹو گیو لائسنسز ٹو پاکستانی پائلٹس, کہ وہ لائسنس دیے جائیں پاکستانی پائلٹس کو. شوڈ ہیلپ ریسٹور ٹرسٹ, تو انہوں نے کہا یہ کیا مدد کرے گی بحال کرنے میں ٹرسٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب یو کے باڈی سے وہ ملیں گے لائسنس تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ایک مشکوک طریقے سے دیکھتے تھے کہ بھئی پاکستانی اپنے ملک سے لائسنس لے کے آئے ہیں تو یقیناً 2 نمبر ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا جب یہ یو کے اتھارٹی دے گی لائسنس تو یقیناً یہ اس جو ٹرسٹ ہے نا وہ بحال ہوگا پاکستانی پائلٹس میں. اچھا, دی CAA کیا ہوتا ہے, سول ایویشن اتھارٹی. The CAA has admitted that there have been some pilots who in connivance with CAA officials manipulated papers to obtain licenses. اچھا, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کچھ پائلٹس ہیں جنہوں نے کیا کیا, وہ ان کنائونس ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے نا آپ کر لو کو کسی مطلب سیکریٹلی جو ہے نا کسی آپ امورل اور ایلیگل ایکٹ میں ملوث ہونا, تو وہاں کنائونس کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کچھ پائلٹس ہو سکتا ہے کنائونس کی ہو, ملی بھگت کی ہو اس سول ایویشن اتھارٹی کے آفیشلس کے ساتھ, اور انہوں نے کیا کیا مینپولیٹ کیا پیپرس کو. مینپولیٹ ہوتا ہے آپ کیا ہے کسی سچویشن یا کسی شخص کو کیا ہے کنٹرول کرو, ایکسپلائٹ کرو اور انفلوئنس اس پہ ڈالو. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے مینپولیٹ کیے ہوں پیپرز, اس میں رد و بدل کیا ہو, کیا کرنے کے لیے تاکہ وہ لائسنس حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تنقید کریں کہ ہو سکتا ہے یہ سول ایویشن اتھارٹی کے آفیشلز ہیں انہوں نے بھی ملی بھگت کر کے یہ جعلی لائسنس دینے میں مدد کی ہو. تو پھر کیا ہوا, سو وائل انکوائریز کنٹینیو اینڈ ایکشن از بینگ ٹیکن, تو انہوں نے کہا جو انکوائریز ہیں وہ کیا ہیں جاری ہیں, اینڈ ایکشن از بینگ ٹیکن, اور ایکشن جو ہے نا وہ لیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے پریزنٹ کنٹینیوس کا پیسو. Outsourcing licensing for 2 or 3 years to a reputable body is a very welcome decision. اور اس ایجور میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے لائسنسز کو, کہ جی لائسنسز جو ہیں نا وہ یو کے کی باڈی دے, تو وہ کیا ہے 2 یا 3 سال کے لیے اگر اس طرح کر لیا جائے تو یہ کیا ہے بڑا ویلکم ڈیسیجن ہے. اچھا, اور اب اس کے جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جی بڑا فائدہ ہے, اس کے نقصانات بھی گنا رہا ہے کہ اٹ از نو ڈاؤٹ, اس بارے میں کوئی شک نہیں, گوئنگ ٹو بی اے کاسٹ ایکسرسائز, کہ یقیناً بہت زیادہ ہمیں پیسے لگیں گے, اور جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم بہت زیادہ اس میں لاس میں جا رہے ہیں, خسارے میں جا رہے ہیں, اور وہاں ہمیں یہ ایک اور جو ہے وہ خرچہ کرنا پڑا ہے کہ ہمیں یہ لائسنسنگ ایگزامز ہیں اس کو آؤٹ سورس کرنا پڑ رہا ہے. ایز فارن ایکسچینج ول ہیو ٹو بی پیڈ, اور وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ بڑا ہمارے لیے کاسٹلی ہوگا, کہ ظاہر ہے فارن ایکسچینج جو ہے نا اس کو دینا پڑے گا ٹو اویل دیز لائسنسنگ ایگزامز, لائسنسنگ سروسز. ظاہر ہے جب آپ ان کی سروسز حاصل کرو گے تو آپ کو فارن ایکسچینج میں پیمنٹ دینی پڑے گی. لیکن ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, بٹ اٹ از اے پرائز دا گورنمنٹ مسٹ پے, لیکن ان کا یہ وہ قیمت ہے جو گورنمنٹ کو لازمی چکانی ہوگی. کیا کرنے کے لیے, ٹو بلڈ بیک دا لاسٹ کریڈیبلٹی آف پاکستانز ایویشن سیکٹر, کہ وہ بحال کر سکے جو لاسٹ کریڈیبلٹی ہے, یہ ساخت پاکستان کی جو ہے نا وہ کھوئی ہے, اس کو بحال کرنے کے لیے ایویشن سیکٹر کی ان کا ضروری ہے کہ یہ قیمت ضرور ادا کی جائے. The CAA should also use the time to improve its licensing process. انہوں نے کہا تو اب یہ سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کو اس ٹائم کو استعمال کرنا چاہیے کہ وہ بہتر کرے اپنے لائسنسنگ پروسیس کو, اینڈ اسٹیبلش اے کرپشن فری سسٹم, اور انہوں نے کہا ایک اسٹیبلش کرے, بحال کرے ایک کرپشن فری سسٹم کو, دیٹ اوارڈز لائسنسز ٹو پائلٹس, جو دیتی ہے لائسنسز پائلٹس کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2-3 سال کے لیے آپ انگلینڈ سے آؤٹ سورس کر کے وہاں سے لائسنس دلوا دو اور کریڈیبلٹی بھی پاکستانی پائلٹس کی بحال ہو جائے, لیکن ان کا اس ٹائم میں جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے, اس وقت میں جو ہے نا اس کو جو پورا لائسنس دینے کا پروسیس ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے, اور اس نے کہا ایک ایسا کرپشن فری سسٹم بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ 2-3 سالوں کے لیے وہاں پہ دو اور بعد میں اس کو رینیو کرتے رہو, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے صرف ٹرسٹ بحال کرنے کے لیے اس کو آؤٹ سورس کیا ہے, ایونچولی جو ہے نا وہ آپ کو خود ہی لائسنس دینے ہوں گے. آپ اتنا زیادہ فارن ایکسچینج جو ہے نا
نہیں وہاں پہ خرچ سکتے جب آپ مکمل خسارے میں جا رہے ہوں. اور انہوں نے کہا فیلئر ٹو ڈو سو، اور اگر ایسا کرنے میں ناکامی ہوئی کہ ہم نے 2-3 سال وہاں پہ آؤٹ سورس کر دیا اور یہاں پہ بھی ہم اگر اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ ول کم ناٹ جسٹ ایٹ اے ریپوٹیشنل کاسٹ، انہوں نے کہا نہ صرف ہماری جو ہے نا ریپوٹیشنل کاسٹ وہ متاثر ہوگی، ہماری جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی. اٹ کوڈ آلسو ہیو میجر سیفٹی امپلیکیشنس. تو انہوں نے کہا اس کی کیا ہیں بڑی سیفٹی امپلیکیشنز بھی ہوں گے، نتائج بھی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم یہ 2-3 سال وہاں پہ دیتے ہیں، یہ آؤٹ سورس کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اگر ہم لائسنس دیتے ہیں اور اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر انہوں نے کہا اس کی سیفٹی امپلیکیشنز بھی ہوں گی. اگر ہم نے دوبارہ پھر اس قسم کا کوئی لائسنس دے دیا کسی بھی آپ کہہ لیں کہ کرپشن کے نتیجے میں کسی بھی ایسے بندے کو دے دیا جو کیا ہے وہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو پھر کیا ہے اس کی بہت زیادہ سیفٹی امپلیکیشنز ہوں گی. تو بیسیکلی سائٹ جوڑ میں یہی کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے دے دیا ہے 2-3 سال کے لیے، لیکن اب اس 2-3 سال کا جو ٹائم ہے وہ اس ونڈو آف اپرچونٹی میں جو ہے نا وہ آپ اپنا سارا سسٹم ٹھیک کرو اور پھر کیا ہے اس کو کرپشن فری سسٹم بناؤ تاکہ آپ کی ایک ساکھ بھی بحال ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں اس پہ سیفٹی پہ بھی ہے نا کوئی بھی کمپرومائز نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل تھا. اس میں پائلٹ لائسنسنگ ایگزامس کے حوالے سے یہ کہ سول ایویشن اتھارٹی کا ڈیسیجن تھا کہ آؤٹ سورس کر دیا جائے پائلٹ لائسنسنگ ایگزامس کو. ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب پہ میرا چینل youtube.com/news editorial ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.